نیریٹو زد आमिराना में खुशामदीद। 2025 में पाकिस्तान को जिन अहम चैलेंजेस का सामना रहा उनमें से एक गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट में उसके किरदार से मुतल्लिक था। और ये चैलेंज उस वक्त गंभीर हो गया था जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और ये उससे भी ज़्यादा एक चैलेंज बना जब पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के 20 नुकाती गज़ा प्लान की हमायत का ऐलान किया और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में अपने ट्रूप्स को गज़ा भेजने का वादा किया। शुरू में 8 ममालिक थे, अब 20 से ज़्यादा ममालिक वहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजना चाहते हैं, और पाकिस्तान अभी तक उसके ऊपर इबाहम का शिकार है। हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि हम फ़ौजें तो भेजना चाहते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं होंगी जो हमास को डिसआर्म करें। अभी खुद भी गज़ा प्लान के ऊपर बहुत सारे बावजूद के यूएन से अप्रूवल के बाद यूएन से अप्रूवल के बावजूद भी उसके ऊपर अभी बहुत सारे इबामात हैं और तफसीलात तय होने वाली हैं, जिसकी तरफ जो है माइकल रूबियो कई बार कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे अहम सवाल बार बार कहीं कोने खुदरे से उठता है और आता है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और मजहबी जमातें जो हैं वो इस फैसले को कैसे देखेंगी। अभी कुछ आवाज़ें हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर मुखालिफ हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से गज़ा में अपनी ट्रुप्स नहीं भेजने चाहिए। उसमें मजहबी जमातें सर फहरिस्त हैं, और मजहबी जमातों में जो शिया जमातें हैं जिनकी ईरान के साथ एक ख़ासी उनसियत है और एक ताल्लुक़ है, वहाँ से रद्द अमल बड़ा शदीद है। कराची के अंदर आपके इल्म के अंदर है कि उलमा इकराम की एक कॉन्फ्रेंस हुई, फजलुर रहमान साहब, तकी उस्मानी साहब, उन्होंने धुआंधार तकरीरें की जमात इस्लामी के लोगों ने, और फिर ये कहा कि इस तरह के किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो हमास को डिसआर्म करे। और पाकिस्तान में जो मजहबी जमातों का जो ताल्लुक़ है हमारे अस्करी इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो किससे ढका छुपा है। और इसमें भी यही हुआ कि लगा तो ऐसे कि वो एक मजहबी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान के इस फैसले की मुखालिफ हैं, और रियासत को भी कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि इंटरनेशनली और जो है अपनी सफारतकारी में वज़न डालने के लिए जो है वो इस तरह की इक़दामात करे और शो करे कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। ये उस वक्त भी था जब पाकिस्तान अफ़गान दिफा कौंसिल बनी, ये उस वक्त भी था जब पाकिस्तान के ऊपर वो दिफा पाकिस्तान कौंसिल बनी। तो ये सारी मजहबी जमातें बार बार तहादी रहीं और पाकिस्तान की सफारती पोजीशन को ग्लोबल पोजीशन के अंदर या तो उसको बारगेन की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, या फिर जहाँ पे पाकिस्तान जो है अवॉइड करता है, बात सूरत हाल में हिचकिचाहट का शिकार होता है, तो वहाँ पे आके ये रिएक्ट करती हैं, जैसा कि यमन में फ़ौजों को भेजने के मामले के ऊपर हुआ था। और पाकिस्तान के पास ज़ाहिर है कि फिर एक बड़ा जवाब होता है, और ये मजहबी जमातें यही काम करती आई हैं। लेकिन अभी जो मसला है ये बहुत ही हसास मसला है पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख के अंदर, और इसका इम्कान तो है कि ये इस एक मरतबा फिर मजहबी जमातें जो हैं इस्तेमाल हुई हों या हो रही हों, और इनका रद्द अमल बाद में जब पाकिस्तान कोई भी फ़ैसला कर ले तो बहुत ही फुसफुसा हो, और चंद एक डिमॉन्स्ट्रेशंस के बाद वो ख़त्म होकर रह जाए। लेकिन ये कि इसमें सिर्फ मजहबी जमातें तो एक अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन ये कि सियासी जमातें भी और सोशल मीडिया के ऊपर जो सेंटिमेंट है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। यकीनन जो पीटीआई है वो तो इस ताक में है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को ताक ताक कर जो है वो निशाने लगाए, और जहाँ पे भी कमज़ोरी हाथ आए उसको एक्सप्लॉइट करे, और वो होगा। अगर कोई भी पाकिस्तान फ़ैसला करता है, ख़ाह वो हमास के ख़ात्मे के में हिस्सा लेने के लिए हो या महज गज़ा में ट्रुप्स को भेजने के लिए हो, तो ये तो रहेगा। और ये कि फिर ऐसे सियासी और मजहबी कारकुन हैं सोशल मीडिया की डोमेन के अंदर जो यकीनन इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और पब्लिक सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ये फ़ैसला करे तो मज़ीद कनगने जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेशन के ऊपर बढ़ जाएँ, जो फ़िल्टर जो है मज़ीद तेज़ हो जाएँ, कुछ
سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں کچھ عرصے کے لیے معطل ہو جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور لیکن یہ تو ایک اپنی جگہ کے اوپر معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر رد عمل کیسے آئے گا اور یہ چیزیں آگے جائیں گی کیسے۔ آ، تو لیکن پاکستان کی ابھی پوزیشن کیا ہے؟ ابھی جو امریکہ کی اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی بی بی نتن یاہو کی ملاقات ہونے والی ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ اس میں اسرائیلی اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ترکی کی شمولیت پہ آمادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا حماس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ قطر اور ترکی جو ہے وہ اپنی لابنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے اس طرح کا اعتراض جو ہے وہ ٹرمپ قبول نہ کریں اور اس کو ریورس کریں، اور ان کو بھی شمولیت کا اس جو غزہ پلان ہے اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے ٹروپس بھی وہاں پہ ہوں وہ بھی ہو۔ ایک طرف تو یہ کہ کچھ مسلم ممالک خود اپنے ٹروپ بھیجنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کی ہچکچاہٹ ہے، اور پاکستان کی تو توقع یہ ہے، دعا یہ ہے کہ وہ بی بی نتن یاہو پاکستان کا نام بھی لے لیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کے ٹروپس بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں تو پاکستان یقیناً اس کو ویلکم کرے گا کہ چلیں جو بلا جو ہے وہ گلے سے اتری۔ اور لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اتنی آسانی سے یہ بلا کو پاکستان کے گلے سے اتارنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی پوری جو پاکستان کے متعلق ایک پورا رویہ چینج ہوا، یو ٹرن ان کی اپروچ کے اندر آیا، اس کا ایک گہرا تعلق جو ہے ٹرمپ کے غزہ پلان کے ساتھ اور امریکہ کی مڈل ایسٹ کی پالیسی کے ساتھ بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے لیے کہیں سے بچاؤ کا مطلب یہ کہ ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کہے کے اوپر اور جو کچھ پاکستان نے وعدے کیے امریکہ کے ساتھ ان سے واپسی ممکن ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سعودی عرب کی طرح ہو کہ آپ یمن کا جب چیلنج اسے درپیش تھا اور آپ جو ہے مسئلے کو پہلے مذہبی جماعتوں کے پاس اور پھر پارلیمنٹ کے پاس لے کے جا کے بہانہ بنائیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کی جو سفارتی پوزیشن ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے انتہائی نازک مرحلے کے اندر داخل ہو جائے گی، اور یہ پاکستان یقیناً نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ سے ڈیولپ ہو۔ تو باقی مسلم ممالک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے خاصی مختلف صورتحال ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ابہام کا شکار بھی ہیں، اور کوئی اس سے ڈیٹیچ بھی نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ یہ مسئلہ ہماری اس نظریات سے ہی نہیں جڑا ہوا بلکہ تصویراتی مقاصد کے ساتھ بھی ترکیے سے لے کے اور یہ سعودی عرب یو ای تک جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے مسلم ممالک اس کو بڑے اہم مسئلے کے طور کے اوپر، ایک اسٹریٹجک ایشو کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو ان ملکوں کے اندر بھی جو ہے کئی قسم کے ریئیکشن جو ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کا ریئیکشن جس کو ہم نے ایویلیویٹ کیا کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ ریئیکشن اتنے لیول کا نہیں ہوگا کہ وہ ریاست کے فیصلے کو موڑ سکے اور بدل سکے۔ ہاں، باقی مسلم ممالک میں کیا صورتحال ہوگی؟ ابھی امکان یہ ہے کہ اگر انڈونیشیا اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اسی نوعیت کا ریئیکشن ہوگا جیسا کہ پاکستان کے اندر ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ خاصا اہم ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ ایگزاسٹ کرنے کا موقع وہاں پہ ان کو فراہم کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اور یو ای کے لیے، قطر کے لیے، ایسے ممالک کے لیے جو ہیں وہ خطرات نسبتاً زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ریڈیکلزم ہے وہ دبا ہوا ہے اور ایکسٹریمزم دبا ہوا ہے، اور ایسے واقعات سے جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ نکل پڑتا ہے، وہ پھٹ پڑتا ہے، اور کئی نوجوان جو ہیں وہ ریئیکشن کے اندر آتے رہے۔ آپ کو القاعدہ کی فارمیشن کا پتہ ہے اور داعش کی فارمیشن کا پتہ ہے، تو یہ یہاں سے اس قسم کے رد عمل کے آنے کی توقع تو ہے۔ اگر یہ رد عمل وہاں سے کسی بھی قسم کے صورت میں آتا ہے کہ اگر اس کو کسی نے یہاں پہ گلف سٹیٹس کے اندر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور پروٹیسٹ کرنے کے کوشش کے اندر جو ہے کچھ ہلاکتیں ہوئیں، تو اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کہ باقی مسلم ممالک کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس صورت میں شاید پاکستان کے اندر جو ہے صورتحال جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہو جائے۔ بہرحال دلچسپ رسپانس تو سیریا کا بھی دیکھنے کا ہے، جہاں پہ احمد الشرع کی حکومت ہے اور جو
اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ان کے تعلقات بہتر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایران کی حامی حکومت گرائی ہے، بے شک وہ ان کا القاعدہ داعش کے ساتھ تعلق رہا، لیکن ایک ماڈرن آؤٹ لک بھی ہے، دوسرا اینٹی ایران سینٹیمنٹ بھی ہے جو ان کو جو ہے وہ قریب لے کے گیا اسرائیل کے۔ لیکن جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور ابھی تک تو انہوں نے پاکستان کے جو فارن پالیسی جو ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک نیوٹرل رہنے کا بھی دیا دیتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے کوئی سخت سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں فلسطین غزہ کے اوپر، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایسا کوئی رد عمل نہ افغانستان کی طرف سے متوقع ہے کہ وہ اچانک سے افغانستان کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی ایک طوفانی لہر اٹھ پڑے پروٹیسٹ کی، یہ بھی امکان نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، اور یہ جو اسپیکولیٹ کر رہے ہیں لوگ باہر بیٹھے ہوئے تجزیہ کار کہ بہت بڑے رد عمل آنے کی توقع ہے، مجھے نہیں لگتا، اور اگر ریاست چاہے تو ابھی اس قسم کے رد عمل کا امکان نہیں ہے۔ تو چیلنجز ہیں بہت سارے، لیکن پاکستان کے لیے کیا یہ خطرے کو دیکھنا ٹالنا ممکن ہوگا؟ یقیناً کوئی بہت بڑا چیلنج نظر نہیں آ رہا فی الوقت ریاست کے لیے، کیونکہ ایک جو چیلنج اس جماعت کی طرف سے آ سکتا تھا پنجاب میں، وہ خود بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک دور کے اندر اتحادی اور حمایتی رہی ہے، وہ کالعدم ٹی ایل پی تھی، اس کی لیڈرشپ جو ہے منظر نامے سے غائب ہے، اور وہ تتر بتر ہوئی ہوئی ہے پارٹی، اور کسی پارٹی میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس طریقے سے ریئیکشن دے سکے۔ یہ ملین مارچ بھی کریں گے، یہ ریزولوشن بھی کریں گے، یہ فتوے بھی دیں گے، اور یہ پارلیمنٹس کے بائیکاٹ بھی کریں گے، یہ آل پارٹیز کانفرنسز بھی بلائیں گے، اعلامیے بھی جاری ہوں گے، یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن یہ ریئیکشن ایک متوقع نیچرل ریئیکشن ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے ہم نے جو بات کی، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریاست کی نیت کیا ہے، اور یقیناً اگر یہ مذہبی جماعتیں اس قسم کا اندیا دے رہی ہیں اور کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گی یا اس کی مخالفت کریں گی، تو یہ ایسا کوئی بہت بڑا ہیوج پریشر نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے جس کو پاکستان کی جو اب ایک ہارڈ سٹیٹ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بن گئی ہے، کہ اس چیلنج کو جو ہے نبرد آزمانا ہو سکے۔ مذہبی قوتیں جو ہیں ان کی سیاسی قوت کم کم ہو رہی ہے، اور ایسا ابھی قریب ترین مستقبل کے اندر تو ایسا امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے ان کو امپاور کرے، کیونکہ یہ معاملہ اور بھی گہرا جڑا ہوا ہے پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ، ہمارے ہمسائے میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ انسپریشن کے ساتھ، پھر یہ بدلتے ہوئے مسلم ورلڈ کے ساتھ۔ تو کئی چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش، لیکن یہ جو چیلنج ہے ڈپلومیسی کا، جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو الیبوریٹ کیا جائے، کہ مذہبی جماعتوں کا استعمال جو ہے تصویراتی اور سیاسی مقاصد کے لیے، سفارتی مقاصد کے لیے، وہ ماضی کے اندر بھی کوئی بہت افیکٹو نہیں رہا، اور اتنی بلکہ پاکستان کے امیج کو جو ہے وہ نقصان پہنچا، اور کئی صورتوں کے اندر کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہوا ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی دوبارہ سے اتحاد ہے، الائنس ہے، یوز کر رہے ہیں، تو ریاست بڑی کیلکولیشن کے ساتھ اس مرتبہ اس پریشر کو استعمال کرے گی اپنی فیور کے اندر، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کیا اقدامات کر رہا ہے۔ امتحان ہے، اتنے سادہ نہیں ہے اور آسان نہیں ہے، اور اس میں نیویگیٹ کرنا ہی دیکھنا ہے کہ کیسے پاکستان کی قیادت اس سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹو ود عامر رانا کے ساتھ۔